बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालिया तारीख का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से फूटा है और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान अहमद खान नियाजी की रिहाई के लिए अपना फिक्रा भी अधूरा हो गया, वो हम बताते हैं आपको। इमरान अहमद खान नियाजी को हस्पताल, अपनी मर्जी के हस्पताल यानी कि शिफा हस्पताल मुंतकिल करने का फैसला दे दिया है और 16 सितंबर अगली तारीख डाल दी गई है, जो कि पीटीआई की डेडलाइन से 11 दिन पहले की है, क्योंकि पीटीआई ने इमरान अहमद खान नियाजी तक रिहाई या रसाई के लिए 27 सितंबर को मार्च और धरने की धमकी लगा रखी है। तो उससे एक बार 11 दिन पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी में जारी किया अधूरी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर, जिसको अभी अगर अदालती अमल को देखा जाए तो उसके तहत उन्हें एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देना चाहिए था। वो मेडिकल बोर्ड फिर अदालत को सजेस्ट करता और उसके नतीजे के अंदर फिर अदालत फैसला लेती, लेकिन अदालत के जज साहबान ने खुद डॉक्टर बन के उन मेडिकल रिपोर्ट का तजिया किया। हो सकता है उन्होंने चैट जीपीटी से मदद ले ली हो, तो उन्होंने डॉक्टर्स बन के उनका फैसला किया और उसके ऊपर अहकामात जारी किए। पीटीआई को बहुत बहुत मुबारक हो, सियासी कुव्वत इस तरह से वो अपने मुखालफीन को ये पैगाम देने में कामयाब रही कि साड़ी गल हो गई है और हम अभी कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, देखिए हमें ये रिलीफ दे दिया गया है। अब इमरान अहमद खान नियाजी साहब वैसे ही हस्पताल में मुंतकिल किए जाएंगे जैसे कि नवाज शरीफ साहब को नैब की कैद तन्हाई से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नवाज शरीफ साहब भी कैद तन्हाई में थे, पहले वो होते थे कोट लखपत जेल में होते थे, फिर देखा गया कि इनकी यहाँ पे मुलाकातें हैं तो लोगों से ये मिलते हैं, तो लिहाजा उनको नैब की जेल के अंदर मुंतकिल किया गया। नैब की जेल के अंदर जनाब नवाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात नहीं थी, उनकी भी और उनकी साहबजादी की भी। यूं इमरान अहमद खान नियाजी साहब पे भी गुज़िश्ता 9 माह से अपने लोगों से मिलने पे पाबंदी थी। मासवा एक वकील साहब मिले थे जिन्होंने इस रिपोर्ट की तैयारी के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट में से जमा करवाई गई थी, काम भी किया था। बैरिस्टर साहब इमरान अहमद खान नियाजी के जो वो थे वकील जो थे। इसी तरह जो है इमरान अहमद खान नियाजी साहब से भी को भी कैद तन्हाई थी, तकरीबन सहमी कैद तन्हाई थी। तो उसके बाद फिर जो है वो नतीजा ये निकला। अब स्क्रिप्ट जो हमारे मुक्तदरा के पास महफूज है और कई सदियों से महफूज है, उसके मुताबिक अगला स्टेप तो ये होगा कि इनको तैयारी करने के लिए, इनका बिल्डअप करने के लिए इनको कहीं बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए, जहाँ पे वो सियासी बयानात भी दे सकें, ट्वीट्स भी कर सकें, सारा कुछ कर सकें और फिर उनकी वापसी हो जिस तरह के पहले नवाज शरीफ साहब की हुई थी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा बाज़ लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा हो पाएगा, लेकिन डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब बिहेव कैसे करते हैं। और अगर वो इस अस्पताल के अंदर ही पीटीआई बिहेव ना कर पाई तो हो सकता है कि यहाँ से अडयाला वापसी हो। वैसे बाय द वे नवाज शरीफ साहब भी कैद के दौरान 2 दफ़ा रिहा हुए थे। एक दफ़ा तो उन्होंने कलसूम बीबी को दफन करना था, उनके जनाजे में शिरकत करना थी, तो उनकी पेरोल के ऊपर रिहाई हुई थी। और एक दफ़ा वो गिरफ्तार होने के बाद रिहा होकर दोबारा गिरफ्तार हुए थे, अगर आपको याद हो। तो क्या उसी तरह के प्रोसेस से गुजारा जाएगा? स्क्रिप्ट तो एक ही है जिसके ऊपर हमारी मुक्तदरा ने अमल करना है, क्या गुजारा जाएगा उसको? ओके, अच्छा, ये भी एक देखने की बात है कि क्या फिर उनको दोबारा अडयाला मुंतकिल किया जाता है या वहाँ से वो बनी गाला चले जाते हैं। और बनी गाला की वैसे गुंजाइश कोई नहीं है, अगरचे जो रावी है अपने हैं जी,
راوی نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہاں سے واپسی ہوگی اڈیالہ کی، ہمیں کیا پتا جی ہوگی کہ نہیں، ہم تو ماضی کے اندر روب عمل لایا گیا سکرپٹ جو ہے اس کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہاں سے اب بلڈ اپ کا پروسیس مکمل ہوگا، پروسیس شروع ہوگا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی ٹیم ہونے کی بات ہے تو پی ٹی آئی نے تو ہر طریقے سے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کا گوشت بھی نوچ کے کھا سکتے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کی پچھلے دنوں آپس کی لڑائی تھی یہ بھی فرمائشی لڑائی تھی، کہیں پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دیکھیے ہم تو ایک دوسرے کی بھی ایسی تہذی کر سکتے ہیں اگر موقع دیا جائے ہمیں تو، ٹھیک ہے۔ آپس میں جو لڑائی ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کی، اپنا مشال یوسف زئی صاحبہ ایک طرف تھیں اور وہ دوسرا گروپ جو تھا وہ دوسری طرف تھا۔ اب اس کے اندر ایک بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 7 دن کے لیے بہن ملے گی اور 1 دن کے لیے بیگم مل پائے گی، کیونکہ ہفتے میں ایک میٹنگ ہے نا محترمہ کی ان کے ساتھ شیڈول، ٹھیک ہے، تو جمعرات کو ہوتی ہے شاید، تو 1 دن کے لیے بیگم صاحبہ کو ظاہر ہے کہ پھر ملنے کے لیے لایا جائے گا جیل سے، ہے کیونکہ محترمہ تو وہیں پہ مقیم ہے، جیل میں ہی مقیم رہیں گی۔ تو ایک تو یہ بھی ہے، ابھی ایک ٹوسٹ اور بھی آنا ہے، مختلف سکرپٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، تو میں سکرپٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب سکرپٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے منتقل ہونے سے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں جانا، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ پھر ان کی منت اللہ کی جائے گی، ان کی بہنیں ان کے پاس بھیجی جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ ان کی محترمہ بیگم صاحبہ کو بھی ان کے پاس بھیجا جائے۔ میں جب سے ولاگ کرنے بیٹھا ہوں تب تک تو یہ نہیں ہوا۔ ابھی جو ہے وہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے بھی اس کو ویلکم کرنا ہے، ابھی تک ویلکم نہیں کیا، کرنا ہے شیڈول اپنا سکرپٹ کے مطابق۔ اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، سارا وہی سکرپٹ ہے سر، سارا وہی سکرپٹ ہے سر۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں پھر وہ ایکٹیو ہوں گے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کو ایکٹیو ہونے کے لیے اتنی دیر درکار نہیں ہوگی جتنی دیر جو ہے وہ نواز شریف صاحب لیا کرتے تھے اور یا جو زرداری صاحب لیا کرتے تھے جیل سے آنے کے بعد۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنی پارٹی کو ڈیجیٹلائز کر لیا ہوا ہے، جو ان دونوں باقی دونوں نے نہیں کیا، نمبر 1۔ دوسری انہوں نے اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بڑے سٹرونگ بنا لیے ہوئے ہیں اور سرکار کا پیسہ خرچ کروایا، ویسے بھی وہ دوسروں سے پیسہ خرچ کرواتے ہیں اپنے کام کے لیے، تو وہ بڑا مضبوط سکرپٹ موجود ہے۔ ریاست پاکستان نے وہ جو فٹ پرنٹ ہیں اس کو مٹانے کی یا ذرا تھوڑا سا اس کی شدت کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ ان فٹ پرنٹ کے جو محافظین ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپے تنخواہیں دے کے کچھ نہ کرنے کی پالا ہے بھائی ان پورے پچھلے 3-3.5 سالوں کے درمیان، ٹھیک ہے، تو بلکہ اب تو 4 ہو گئے، 4 سالوں کے درمیان ان کو پالا گیا باقاعدہ۔ ہاں جی، وہ G6 میں گھر لے کے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا یہ ہائیبریڈ 2.5-3 کروڑ کی گاڑیاں دلوائی گئی ہیں ان کو تو پالا گیا ہے۔ تو اس لیے پالا کس دن کے لیے گیا تھا؟ اسی دن کے لیے گیا تھا کہ ان کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ قائم رہے، یہ تو ہمارا سیاسی اثاثہ ہے، جب چاہیں گے اپنے لیے استعمال کریں گے تو وہ استعمال ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ اپنا، اس کے بعد جناب ہمارے ٹائم لائن پہ آ کے یوتھروں نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں کہ اب تم اپنی تیاری پھڑو، پڑھنا تیاری پھڑ کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بھی آپ نے 3 سال 7 ماہ 21 دن جو ہے وہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیا، اب ماشاءاللہ پی ایم ایل این نے بھی نہیں کرنے دیا، انہوں نے بھی ہمیں بے روزگار کر کے بٹھایا ہوا، تو آپ آ جائیں گے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ ہم آپ کی طرح باہر تھوڑی جائیں گے معافیاں مانگ کے اور گدھے پہ بیٹھ کے، ہم اسی پاکستان میں رہیں گے۔ اور دوسری بات میں نے کسی صاحب سے کہا، مجھے فون آیا ایک صاحب کا، میں کہنے لگے کہ اب آپ اپنا دھیان کریں، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کے پاس کسی ملک کا ویزا ہے؟ میں کہ نہیں ہے۔ کہتے پھر آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کہیں نہیں جانا، پہلے کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے پھر آپ تیاری پھڑ لیں۔ میں کہا تیاری وہ پڑھیں، ہم تو بھگت بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی باری دے بیٹھے، ویسے بھی سینئر سٹیزن ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی وہ سینئر سٹیزن کا کوئی دھیان نہیں کرتا۔ میں نے کہا پھر ہم بھی دھیان نہیں کرتے۔ خیر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ جو ہیں صوبوں والے مسئلوں کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہچر میچر کر رہی تھی، اور اس لیے ان کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس مطلب یہ اپنا موجود ہے، آپشن موجود ہے دوسرا، اور سادہ جو آپ 2/3 اکثریت کی بات کرتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں ملے گی
پی ایم ایل این کے ساتھ، تو پی ٹی آئی کو ملا دیا جائے گا اور یوں 2/3 اکثریت سے نئے انتظامی یونٹ یا نئے صوبے جو ہیں وہ تشکیل پا دیے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیوں فرض کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہ اس کے اوپر آمن نامہ صدق نہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی تو ویر سکتی ہے نا، تو پھر اکیلی پی ٹی آئی کیا کر لے گی؟ مطلب ان کے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں نہ ہوگی۔ اگر آپ مولانا فضل الرحمان سے لے کے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی تک سارے بھی ان کو سونپ دیں تو پھر بھی تو ان کے پاس سادہ اکثریت بھی جو ہوگی۔ اب 2/3 اکثریت کی بات اگر دونوں پارٹیاں ویر جاتی ہیں تو، اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہم فی الحال نئے انتظامی یونٹس کے حق میں نہیں ہیں، نہیں وہ نہیں، پی ایم ایل این تو مانی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ اپنا چلیں رانا ثناء اللہ کے اور باقیوں کے بیانات نکال بھی دیں، ٹھیک ہے نا، تو باقی کون سا میاں نواز شریف صوبوں کی حمایت میں یا شہباز شریف صوبوں کی حمایت میں بولا ہے اب تک؟ اگر مخالفت میں نہیں بولا تو حمایت میں کہاں بولیں؟ ٹھیک ہے نا، چلیے ایسے کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نئے صوبوں پہ موجودہ پارٹیوں کو جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے، یہ بھی ایک اپنی جگہ کے اوپر فلسفی ایگزسٹ کرتی ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے، ہم لے آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن عمران احمد خان نیازی کے خلاف مقدمہ کس کا ہے؟ مقدمہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ جی فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے تھے، ٹھیک ہے نا، اور فوج کے جوانوں کو زد و کوب کیا تھا، شہید کیا تھا کئیوں کو، ٹھیک ہے، اور فضائیہ کے طیاروں پہ حملے کر کے ان کو آگ لگائی تھی۔ مقدمہ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بھئی جن کا مقدمہ ہے وہ جانے۔ سیاستدان نے تو سیاست میں مقابلہ کرنا ہے، صحافی نے صحافت میں مقابلہ کرنا ہے، ان کو زیادہ فکر ہونی چاہیے نا، کیا خیال؟ ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ رہا کرنے پہ یا اس کو کرنے پہ آمادہ ہیں، بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک بات رہے گی کہ فوری طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ڈیل کرنے کا تاثر کیوں گیا یا تبصرہ اس کے اوپر میں اپنا ابلاغی تجزیہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یقیناً کوئی ڈیل کی ہے، عمران احمد خان نیازی اس لیے رہا ہو کے باہر آئیں۔ دیکھیے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ایک دن میں تو ہوتے نہیں، مطلب ادھوری میڈیکل رپورٹ کے اوپر کون سی عدالت جو ہے وہ ملزم کی ہسپتال منتقلی کا حکم دے سکتی ہے؟ ابھی تو میڈیکل بورڈ بننا تھا، میڈیکل بورڈ بنانے کا بھی فیصلہ ماشاءاللہ کیا نادر ہے، نابغہ روزگار جج ہم نے رکھے ہوئے ہیں، نال ہی میڈیکل بورڈ بنانے کا بھی حکم جاری کیا ہے کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو ان کی طبیعت پوچھے، اس کے اندر ان کے ذاتی معالج کو بھی اور ان کی جو بہن جو کہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں ان کو بھی ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ان کو جیل سے ہسپتال منتقلی کا بھی فیصلہ کر دیا۔ سر جی یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ نکاح کے وقت جو ہے یہ بچے کی تعداد کس خانے میں لکھی جائے گی؟ یہ سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ یہ کیا ہے نا کہ یہ نکاح کے خانے، نکاح نامے کے اندر جو بچے جو آ رہے ہیں دلہن کے ساتھ پچھلی شادی سے، ان کی تعداد کس خانے میں لکھی جائے گی؟ بھائن پہلے شادی تے ہون دیو، شادی کے بعد بچے ہونے ہیں اس نکاح کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، لیکن سپریم کورٹ کو جلدی بڑی تھی یہ فیصلہ دینے کی، اور جو ہے ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم صرف حالات و واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھورے کاغذات کے اوپر اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں کے اپنے ہی گلے پڑا کرتے ہیں۔ بعد کے اندر یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اس میں تو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کا بھی تکلف نہیں کیا گیا۔ میں نے جب یہ بات ایک دوست سے کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جب باہر جانا ہوگا تو سٹیمپ کا تکلف بھی کر دیا جائے گا۔ لافظنی کرتے وقت، بولتے وقت جو ہے وہ ذرا زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ہوا میں تیرتی رہتی ہیں اور گھوم کے واپس آتی ہیں۔ جتنی باتیں پی ٹی آئی اور اس کے ٹرولز نے، للی برگیڈ نے جو ہے نواز شریف کے ساتھ کر رکھی تھیں، آج ان تمام باتوں کا ہسپتال جانے کی حد تک جواب جو ہے وہ فطرت نے دے دیا ہے، قدرت نے دے دیا ہے۔ اب اس کی 100 جسٹیفیکیشن دیتے پھریں، ٹھیک ہے نا، ہاں
نواز شریف کی کلاچ پلیٹیں خراب کرا دی تھی ان لوگوں نے، نقل کفر کفر نباشد، اور ایدی جیڑی جی ٹول کی جیڑی ہے نا وہ میرا مطلب ہے کہ پٹاخے مار گئی ہے، یہی ہوا نا آپ کی زبان، اگر یوتھروں کی زبان میں بات کیا جائے تو یہ ہوا۔ عمران احمد خان نیازی اسلام آباد کے مہنگے ترین ہاسپٹل الشفا ہسپتال کا خرچہ اپنی جیب سے ادا کریں گے، وہ جو بھی ادا کرے گا وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ ادا کریں گے۔ یہاں پہ ایک کرم فرما نے فون کیا کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی لگے گی اور جیل کا ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی تقرر ہوگا، کیونکہ وہ قید میں تو ہے نا، تو جیل کا ایک اہلکار بھی ہوتا ہے وہاں پہ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کہہ لیں گے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوگا، اس کا خرچہ بھی تو ان سے لینا چاہیے تھا۔ بزرگوں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ خرچے آپ کے اور میرے لیے ہوتے ہیں، اور ان سے خرچہ لینا ہے جس نے ساری عمر اپنے پلے سے کوئی خرچ نہیں کیا۔ بہرحال وہ جی بیماری کے نام کے اوپر، اور بیماری بھی کی ہے سیونی میرا دل تڑکے، دل تڑکے نہ لے آنکھ پھڑکے، تو دل بھی دھڑک رہا تھا، آنکھ بھی پھڑک رہی تھی، تو اس لیے اس گانے کا ایک اور شعر ہے، تو پچھلے دنوں حافظ صاحب کو میں نے وہ یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب کے اندر مسکراتے ہوئے دیکھا، تو وہ شعر میری جو ہے وہ زبان سے آ گیا۔ حافظ صاحب برا نہیں منانا، اینو انجوائے کرنا۔ وہ شعر تھا کہ وہ شعر ہے کہ منہ وچ ہس ہس دل کھو لیندا ہے، جیڑی راہوں رنگا اوتھے راہ مل بیندا ہے، جیڑی راہوں لنگا اوتھے راہ مل بیندا ہے، سہی نہیں میرا دل تڑکے، دل تڑکے نالے اکھ پھڑکے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کو یہ بیماری ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس بیماری کے اوپر بہت تشویش تھی، انہوں نے فوری طور پہ ملزم کو ریلیف جاری کیا ہے۔ ایک خبر ہمارے دوست حبیبی جناب حضرت قبلہ سعید چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دی، اور اس خبر کے اندر بتایا گیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو ہسپتال منتقل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگلی تاریخ سماعت تک، بلکہ انہیں ہسپتال لایا جائے گا اور وہ تمام ٹیسٹ کیے جائیں گے جو کہ جیل میں ممکن نہیں ہے۔ وہ ٹیسٹ 1 دن میں ہوں، 2 دن میں ہوں یا 3 دن میں ہوں، وہ ٹیسٹ ان کے مکمل کروا کر ان کی مرضی کے معالجین جو کہ بورڈ میں شامل کیے گئے ہیں، میڈیکل بورڈ میں، ان تک رسائی کرا کر پھر ان کو فی الحال واپس جیل روانہ کر دیا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا، یعنی کہ وہ حال مقیم اڈیالہ ہی رہیں گے۔ تو ہمارے بہت سارے خیالات جو اس ویلاگ کے اندر ہیں، وہ فیصلے کی جو پہلے خبریں آئی تھیں اس کی بنیاد کے اوپر ظاہر کیے گئے تھے، لیکن چونکہ وہ فیصلہ ریورس ہو گیا ہے تو ہم نے کہا کہ ساتھ میں یہ اعتذار بھی شامل کر دیا جائے کہ عدالت نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جو کہ قانون سے ماورا ہو یا اس میں نہ آتا ہو، پرویو کے اندر نہ آتا ہو۔ تو پہلے والے جو خیالات تھے ان کو اس پس منظر میں سنا اور دیکھا جائے۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔